बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए वारदात कहानी का छठा हिस्सा लेके आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि दिलचस्प और हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो लोग मुझसे सच बोलते हैं और गलत बयानी से काम नहीं लेते, उनके साथ मैं बहुत रियायत करता हूँ। लेकिन अगर जो कोई मुझे चक्कर देने की कोशिश करे, झूठ बोले, तो मैं उसे सजा देते हुए इबरत का निशाना बना देता हूँ। लहमाती तवक्कुफ के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और धमकी अमेज लहजे में दबाव देते हुए कहा कि अगर तुम मुश्ताक बाजवा के कत्ल केस के बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे सच सच बता दो। जी नहीं, मैं कुछ नहीं जानती जी, वो मिन्नत रेज लहजे में बोली। और मुश्ताक बाजवा के बारे में? जी, बस इतना जानती हूँ कि वो नज़ीर बाजवा का बेटा है और उसकी 1 साल पहले शादी हुई थी जी। बस इससे ज़्यादा नहीं जानती। मौसम गर्मा में दिन बड़े और रातें छोटी होती थी। इस हवाले से माह जून गर्मी का सरदार महीना तस्वुर किया जाता है। इधर 9 जून की रात हुई और उधर अगूकी से अल्लाह रखा वापस आ गया। मैंने सब इंस्पेक्टर गुलदाद को अल्लाह रखा के साथ अगूकी रवाना किया था भोला की गिरफ्तारी के लिए, और वो दोनों कामयाब लौटे थे। असलम उर्फ भोला की उम्र तकरीबन 30 के लगभग थी और वो एक गठे हुए जिस्म का मालिक था। वो पस्ता कामद शख्स था। वो हाथ पांव का भी काफी मजबूत लगता था। गुलदाद ने उसे उल्टी हथकड़ी लगा रखी थी। इस पर वो काफी मचल भी रहा था। जब इसे मेरे सामने पेश किया गया तो इसने शिकायती लहजे में कहा, थानेदार साहब, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। गुलदाद ने इसे दबका मारा। ओए बागड़ बिल्ले की औलाद, कत्ल की वारदात करते हो और ऊपर से फिर मासूम बनते हो। ज्यादती क्या होती है ये तो तुम्हें अब हवालात में जाकर ही पता चलेगा। ने अल्लाह रखा को इशारे से अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुमने खुरे का पता कर लिया है, यानी कि मैचिंग कर ली? क्या रिपोर्ट है तुम्हारे पास? तजर्बा तो जनाब अगूकी में ही कर लिया था। जब हम वहां पहुंचे तो सूरज गरूब हो रहा था। चक चौरासी से खेतों तक का तजर्बा तो कल ही हो सकेगा, बल्कि हम कल ही देखेंगे। अगूकी की क्या रिपोर्ट है वो मुझे बताओ। वो रिपोर्ट तो हौसला अफजा नहीं है, वो सर हिलाते हुए मायूसी से बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने जो नंगे पाँव वाला खुरा निकाला है वो भोला के पाँव से मैच नहीं करता, लेकिन असल पता तो तब ही चलेगा जब जाए वकुआ पर जाकर भोले के पाँव को चेक किया जाएगा। मैंने इसे कल दोबारा थाने हाजिर होने की ताकीद की और फिर घर जाने के लिए कहा, और फिर भोला की जानिब मतवज्जो हुआ। वो एक ही रट लगाए हुआ था कि इसने किसी को भी कत्ल नहीं किया और ये कि हम इसे किसी गलत फहमी की बिना पर पकड़ लाए हैं। मैं चंद लम्हात इसे टटोलने वाली निगाह से देखता रहा। फिर चांदी की जंजीर वाला लॉकेट इसके सामने लहराते हुए पूछा, तुम इसको पहचानते हो? वो झट से बोला, जी बिल्कुल, ये मेरा ही लॉकेट है, ये लॉकेट मेरा है। लेकिन कुछ दिन से ये गुम था और मैं इसको हर जगह, अपने घर में, गांव में, खेतों में ढूंढता फिर रहा था जी। अपनी चीज को कोई कैसे नहीं पहचानेगा? ठीक है, अगर तुमने मुश्ताक बाजवा को कत्ल नहीं किया तो फिर ये जाए वकुआ पर क्या कर रहा था? वहां पर इसका क्या काम? ये हमें जाए वकुआ से मिला है।
کیا یہ وہاں بیٹھا انڈے دے رہا تھا؟ جناب، سوہنے رب دی قسم، میں نہیں جانتا کہ یہ جائے واردات پر کیسے پہنچ گیا، لیکن یہ میرا ہی ہے اور میں اس کو کچھ دنوں سے تلاش کر رہا تھا۔ میں نے بڑے چاؤ سے یہ لاکٹ منظور سنار سے بنوایا تھا اور میں خود اس کو تلاش کر رہا تھا۔ اچھا، لیکن تم کیوں اس کو تلاش کر رہے تھے؟ تو تم کیا اسے کہیں رکھ کر بھول گئے تھے؟ کیونکہ تمہارا نام بھولا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ تم رکھ کے کہیں بھول گئے ہو۔ میں نے ایک امکانی بات کی۔ نہیں جی، بالکل بھی نہیں، مجھ سے کبھی کوئی بھول چوک نہیں ہوئی۔ میں تو اس کو اپنے گلے سے اتارتا ہی نہیں تھا۔ اوئے ایکٹر کی اولاد، اگر میرے سامنے اداکاری کی نا تو اتنا ماروں گا کہ آنے والی 7 نسلیں تیری گنجی پیدا ہوں گی۔ یاد رکھنا میری بات، سمجھ گئے ہو نا؟ جناب، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اوئے سچ کے گھوڑے، اگر تم اس کو اتارتے ہی نہیں تھے تو کیا پھر اس کے پیر نکل آئے تھے جو یہ خود چل کر کہیں نکل گیا اور جائے واردات پہ پہنچ گیا؟ تھانے دار صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میں کچھ دن سے اس کو تلاش کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ حسب استاد پھر سے وضاحت کرنے لگا تھا۔ ایک رات جب میں کام سے واپس لوٹا، میں بہت تھکا ہارا کھانا کھا کر سو گیا، لیکن جب صبح اٹھا تو میرے گلے میں لاکٹ نہیں تھا۔ میں نے اور زاہدہ نے پورے گھر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ہمیں یہ کہیں بھی نہیں ملا تھا۔ پھر میرے ذہن میں یہی آیا کہ رات کے وقت واپسی پر گھر آتے ہوئے یہ میرے گلے سے کھیتوں میں ہی کہیں گر گیا ہوگا۔ لہماتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی۔ اگلی صبح میں نے سارا راستہ دیکھ لیا اور کھیتوں کو بھی چھان مارا، مگر کچھ حاصل نہیں ہوا جی۔ مجھے یہ کہیں سے نہ ملا اور اب یہ آپ کے پاس ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا جی کہ یہ کس طرح آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تمہارے تو بڑے بھی جان جائیں گے کہ یہ کیسے پہنچا، ایسے پہنچا یا پھر ویسے پہنچا۔ گلداد انسپکٹر نے اسے گردن سے پکڑتے ہوئے جھٹکا دیا اور کہنے لگا، صاحب آج کی رات اس کو میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں صبح کیسے طوطے کی طرح ٹیں ٹیں کرتا ہوا سب بتائے گا۔ سارے کفل اس کی زبان کے کھل جائیں گے جی، سارے۔ بھولا دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بڑے رحم طلب لہجے میں بولا، میں قسم کھاتا ہوں جی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو بھی نہیں کیا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو جی بڑی سے بڑی قسم اٹھوا لیں، میں نے جو کہیں گے میں کروں گا، لیکن میں نے قتل نہیں کیا جی۔ ایک بار میں تو وہ مجھے انتہائی بے بس لگا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ جھوٹ نہیں بول رہا، ہر چیز سچائی سے بتا رہا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے، تو کمال اور بے مثال ایکٹنگ کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے کہا، بھولا تم 7 اور 8 جون کی رات کہاں تھے؟ مشتاق باجوہ کے قتل کی اطلاع 8 جون کی صبح یعنی 8 جون کو تھانے میں پہنچائی گئی تھی، اور لاش کی حالت سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اسے 7 جون کی رات کے آخری حصے میں قتل کیا گیا تھا۔ جی، اسی رات میں چک 84 میں تھا۔ چک 84؟ میرا ماتھا ٹھنکا۔ مشتاق باجوہ کو بھی تو چک 84 میں ہی قتل کیا گیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہارا اس واردات سے کوئی واسطہ نہیں؟ جناب، مجھے تو آپ کے لوگوں کی زبانی پتہ چلا ہے کہ مشتاق باجوہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ مسکین سی صورت بنا کے بولا، جناب میں تو 8 جون کی صبح ہی چک 84 سے نکل آیا تھا اور اس وقت تک
کوئی خبر میرے سننے میں نہیں آئی تھی۔ تم چک چوراسی گئے کب تھے؟ جی میں 7 جون کی شب چک چوراسی پہنچا تھا، اس نے بتایا۔ تم چک چوراسی کس مقصد سے اور کس کے گھر گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جی میں اپنے سسرال گیا تھا، ادھر چک چوراسی میں زاہدہ کے ماں باپ رہتے ہیں۔ زاہدہ نے مجھے کچھ سامان دے کر ان کے گھر بھیجا تھا۔ زاہدہ کی زبانی مجھے بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس کا تعلق بھی چک چوراسی سے ہی ہے، جو کہ چند ماہ پہلے بیاہ کر ککر والی گئی تھی۔ اچھا، تو کیا زاہدہ کے گھر والے اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم ان کے گھر موجود تھے، کہ تم نے 7 اور 8 جون کی درمیانی شب اور رات وہیں گزاری ہے؟ جی بالکل، وہ ضرور گواہی دیں گے، اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں کل صبح انہیں تھانے بلا کر ان سے گواہی لے لوں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور جب تک تمہاری ذات شک کے دائرے سے باہر نہیں آ جاتی، تم ادھر حوالات میں ہی بند رہو گے، یعنی سرکاری مہمان خانہ۔ سرکاری مہمان خانہ؟ جی کیا مطلب؟ وہ حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ تھانے کی حوالات، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، میرے تھانے کا عملہ بہت مہمان نواز ہے، تمہیں یہاں پر کسی قسم کی کوئی کمی کا احساس بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میری سنسناتی گفتگو کے مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کے بعد وہ فکر مند نظر آنے لگا۔ میں نے اسے گلداد انسپکٹر کے حوالے کرتے ہوئے، یہ تمہارا مہمان ہے گلداد، ذرا صحیح طرح سے اس کی سیوا کرنا، صبح اس سے ملاقات ہوگی، اس کے توام و قیام اور منجی بسترے کا بھی خاص خیال رکھنا۔ میرے تھانے کا عملہ ان مخصوص لفظوں کے مفہوم کا اچھی طرح مطلب سمجھتا تھا۔ گلداد بھولا کو میرے کمرے سے لے جانے لگا تو میں نے گلداد سے پوچھا، گلداد صبح تک کام ہو جائے گا نا؟ آپ فکر ہی نہ کریں جی، میں ایک ہی رات میں اس کو دنیا کا تیز ترار انسان بنا دوں گا۔ صبح تک اس کی زبان کسی ٹیپ ریکارڈ کی طرح بجنے لگے۔ مجھے گلداد کی تفتیشی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ تھا۔ تھوڑی پھینٹی شینٹی لگتی تو بھولا راہ راست پر آ جاتا اور اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیتا۔ جو بات مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ بات تھی کہ ابھی تک قتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا کہ بھولا نے مشتاق باجوہ کو کیوں قتل کیا ہے تو اس عقد کو حل کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی۔ میں ابھی تک تذبذب کا شکار تھا۔ بھولا کا رویہ اور یہ رد عمل کہ اس کا قتل کی واردات سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالات اور کڑیاں یہی ثابت کر رہی تھیں کہ بھولا کا لاکٹ جائے وقوع سے ملا تھا، اور ابھی یہ تازہ انکشاف ہوا کہ 7 اور 8 جون کی رات بھولا چک چوراسی میں ہی تھا۔ یہ چک چوراسی ہی تھا جس کی ایک رات باڑے میں 7 جون کی رات کے آخری پہر میں مشتاق باجوہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ گویا وقوع کی رات بھولا جائے واردات کے بہت قریب تھا۔ یہ تمام عوامل بھولا کے مجرم ہونے کی جانب اشارہ کرتے تھے۔ میں اسی ادھیڑ پن میں اٹھ کر تھانے سے اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ تاہم جب تک میں سو نہیں گیا مشتاق باجوہ کے قتل کی واردات کے تمام محرکات میری آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چلتے رہے۔ پتہ نہیں پھر کب مجھے نیند آ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ 10 جون کی صبح خلاف معمول نرم تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی اس روز سورج جلالیت کی بجائے
جمالیت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ آسمان ابر آلود تھا، نہ گرمی تھی اور نہ ہی خنکی، البتہ بس غیر یقینی سی صورتحال تھی۔ دھوپ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ صبح جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو نذیر باجوہ اور اس کے بیٹے یوسف باجوہ کو برآمدے میں بیٹھے ہوئے پایا۔ نذیر باجوہ نے مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر سلام کیا، سر کو اثباتی جنبش دے کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھوجی اللہ رکھا بھی میرے پاس موجود تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے کہا، کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ جو کام کل ادھورا چھوڑا تھا اب اس کی تکمیل ہونی چاہیے۔ بس فی الحال تمہارے لیے تو یہی حکم ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بھولا کو اپنے ساتھ جائے وقوع پر لے جاؤں؟ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور اس کے پاؤں کے فریش کھرے کی موجودگی میں کام جلدی اور آسان ہو جائے گا۔ پھر میں کام ختم کر کے واپس آ کر آپ کو رپورٹ دیتا ہوں جناب۔ ٹھیک ہے، تم باہر جا کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر کے بعد تمہیں بلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اللہ رکھا کھوجی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں نے انسپکٹر گلداد کو اپنے پاس بلا لیا۔ گزشتہ رات میں نے بھولا کو اسی کے سپرد پیش کیا۔ جب گلداد میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا کہ مہمان کا کیا حال ہے؟ بندہ بڑا سخت جان ہے جناب، زبان کھولنے کو تیار ہی نہیں۔ اوہ، تم نے اس کی زیادہ خاطرداری تو نہیں کر دی؟ وہ چلنے پھرنے کے قابل تو ہے نا؟ نہیں جناب، میں نے بڑا خیال رکھا ہے جناب، ہڈی پسلی تو بالکل سلامت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تم اب میرے پاس لے آؤ، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ گلداد بھولا کو میرے پاس لے کر آتا، مشتاق باجوہ کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے پاس پہنچ چکی تھی، آ گئی۔ میں نے وہ رپورٹ فوراً پڑھی، جس کا مفہوم کچھ یوں تھا: مقتول مشتاق باجوہ کی موت 7-8 جون کی درمیانی رات نصف شب کے قریب واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں قتل کا وقت رات 12 بجے سے 2 بجے تک کا بتایا گیا ہے۔ یہ رپورٹ میرے اندازے کی بھی تصدیق کرتی تھی، یعنی مشتاق باجوہ کو نیند کی حالت میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی گردن اور سینے پر کسی تیز دھار آلے سے متعدد وار کیے گئے تھے۔ آلۂ قتل کے بارے میں کسی خنجر کا گمان ظاہر کیا گیا تھا۔ درجنوں وار میں تیز دھار وار وہ تھا جس کی کاری ضرب اس کی شاہ رگ پر لگائی گئی، جو اس کے قتل کی وجہ بنی۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے بھی مشتاق باجوہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور یہ تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ مقتول سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اگر وجہ صرف مقتول کو قتل کرنا ہی ہوتا تو اس کی شاہ رگ پر ہی وار کرنا کافی ہوتا۔ جی دوستو، آپ کو اس کہانی کا چھٹا حصہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔